अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये आपको क्या हो गया है? क्या आप इस तरह जम कर कुर्सी पर बैठ गए हैं? क्या किसी ने कुर्सी पर गोंद लगाया हुआ है? कैप्टन हमीद ने ऑफिस में दाखिल होते ही कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा, जो सुबह से शाम तक मुसलसल ऑफिस में बैठा फ़ोन सुन रहा था और कर रहा था। कुर्सी चीज़ ही ऐसी है कि इसे छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है, कुर्सी कहीं भागी तो नहीं जा रही। वह आपकी मलिका साहिबा मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं कि कर्नल फरीदी साहब कब ऑफिस से फारिग होंगे। कैप्टन हमीद ने मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे ओह, वाकई आज इसकी सालगिरह है। मुझे तो याद ही नहीं रहा। कर्नल फरीदी ने चौंक कर कहा, शुक्र है कि आपको याद तो आ गया, वरना मेरा ख्याल था कि वो आपके इंतज़ार में 25वीं की बजाय 100वीं सालगिरह मनाकर ही फारिग होगी। कैप्टन हमीद ने कहा तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तो आज फारिग नहीं हूँ, तुम वहाँ चले जाओ और मेरी नुमाइंदगी भी करो। कर्नल फरीदी ने कहा, मैं आपकी नुमाइंदगी कैसे कर सकता हूँ? दिल के मामलात में नुमाइंदगी नहीं चलती जनाब। कैप्टन हमीद ने कहा, दिल के मामलात कहाँ से दाखिल हो गए हैं इसमें? कर्नल फरीदी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये मामलात होते ही ऐसे हैं, खुद ब खुद दाखिल हो जाते हैं। कर्नल हमीद ने कहा, और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल फरीदी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ। कर्नल फरीदी ने तेज लहजे में कहा, मलिका बोल रही हूँ। आज क्या आपके ऑफिस से उठने का इरादा नहीं है, जबकि अम्मी और मैं यहाँ सालगिरह पर आपका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं? दूसरी तरफ से मलिका की बड़ी लाड भरी आवाज़ सुनाई दी, आई एम सॉरी मलिका, मेरे पास ऐसे फंक्शंस के लिए वक्त नहीं है, और वैसे भी मैं इस वक्त इंतहाई अहम मामलात में मसरूफ़ हूँ। खुदा हाफिज़। कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में जवाब दिया और इसके साथ ही इसने रिसीवर का हैंडल पर पटक दिया। अरे अरे, आपके पास जज्बात नहीं है तो कम अज़ कम दूसरों के जज्बात का तो ख्याल रखें। कैप्टन हमीद ने कहा, तुम वहाँ जाना चाहो तो चले जाओ, मैं बेहद मसरूफ़ हूँ। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड पर खौफनाक तबाही के बादल छा रहे हैं और मैं सालगिरह मनाता फिरूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? मुस्लिम वर्ल्ड पर तबाही के बादल, क्या मतलब? कैप्टन हमीद ने चौंक कर कहा तो कर्नल फरीदी ने मेज़ की दराज से एक फ़ाइल निकाली और इसे कैप्टन हमीद के आगे कर दिया। इसे पढ़ो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। कर्नल फरीदी ने कहा तो कैप्टन हमीद ने फ़ाइल खोली और थोड़ी देर तक इसकी गर्दानी करने के बाद इसके चेहरे पर संजीदगी के असरात उभर आए। अब बताओ, क्या इन हालात में फंक्शन अटेंड किया जा सकता है? आई एम सॉरी, मुझे ये मालूम ना था कि लेकिन इस फाइल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। वो ना सिर्फ मुस्लिम मुल्क है बल्कि लीडिंग मुस्लिम मुल्क है। कैप्टन हमीद ने कहा, कल वहाँ भी ये कार्रवाई हो चुकी है और कल ही इसराइल में भी ये कार्रवाई हुई है और बकौल इमरान के काफिस्तान में भी ये कार्रवाई की जा चुकी है। तो फिर मुस्लिम ममालिक वाली बात तो ना रही, फिर तो ये खतरा पूरी दुनिया पर मंडला रहा है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये सब कुछ फ्रॉड है। मुस्लिम वर्ल्ड को धोखा दिया जा रहा है ताकि वो मुतमईन रहें, ये सुपर पावर्स खुद ही इनका मदावा कर लेंगे। कर्नल फरीदी ने कहा, लेकिन ये कौन सी तंजीम है, कहाँ है और इसका असल मकसद क्या है? कैप्टन हमीद ने कहा, इसीलिए तो मैं सुबह से कुर्सी से नहीं उठा। मैंने दुनिया भर में इन लोगों के ज़िम्मे इस बारे में तफसीलात हासिल करने का काम लगाया हुआ है, जो इस टाइप की मालूमात फ़रोग करते हैं। यकीनन कोई ना कोई इसका सुराग लगा लेगा। ठीक है, मैं फिर मलिका के फंक्शन में जा रहा हूँ, इसे मैं खुद ही समझा दूंगा। कैप्टन हमीद ने उठते हुए कहा तो कर्नल फरीदी ने इस बात में सर हिला दिया। तो कैप्टन हमीद खामोशी से उठकर ऑफिस से बाहर चला गया। इमरान की भी कॉल नहीं आई, वो भी लाजमन इसी सिलसिले में काम कर रहा होगा। कर्नल फरीदी ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल फरीदी ने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ। कर्नल फरीदी ने अपनी मखसूस लहजे में कहा, राल्फ बोल रहा हूँ कर्नल साहब। दूसरी तरफ से एक संजीदा सी आवाज़ सुनाई दी, ओह आप, क्या हुआ? क्या कोई क्लू मिला? कर्नल फरीदी ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा, बावजूद शदीद कोशिश के कोई ठोस बात मालूम नहीं हो सकी। अलबत्ता इतना मालूम हुआ है कि नारा के सबसे बड़े गैंगस्टर रोडफ का, जो किंग रोडफ कहलाता है, किसी ऐसी तंजीम से ताल्लुक़ है जिसे HW कहा जाता है, लेकिन ये HW तंजीम कतई खुफिया है। आज तक इसकी कोई सरगर्मी सामने नहीं आ सकी। अब ये मालूम नहीं कि यही HW आपकी मतलूबा हॉटवर्ल्ड है या कोई और है। राल्फ ने इसी तरह ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, कैसे इत्तला मिली है इस बारे में? मेरे नेटवर्क के दो ख़ास आदमी रोडफ के गैंग में शामिल हैं और इसके बॉडीगार्ड्स भी हैं। इन्होंने मेरी कॉल पर मुझे ये बात बताई है। रॉल्फ ने जवाब दिया, इस गैंग का क्या नाम है और इसकी सरगर्मियाँ क्या हैं?
وہی جو ایسے گینگ کرتے ہیں دنیا کا ہر جرم جس سے بھاری رقم ملے، منشیات، اسلحے کی اسمگلنگ، پیشہ ور قاتل، بدماشی اور غنڈہ گردی۔ ویسے اس گینگ کو روڈ آف گینگ بھی کہتے ہیں اور یہ ناراک میں خاصا دہشت ناک اور خطرناک گینگ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا اڈا کون سا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ ناراک کا سب سے بدنام کلب جسے بلیک کلب کہا جاتا ہے، اصل نام نہ جانے کیا ہے اس کا، رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، تمہیں تمہارا معاوضہ پہنچ جائے گا، کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسٹارک کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ ایکریمی تھا۔ ویماگ سے کرنل فریدی بول رہا ہوں، روجر سے بات کراؤ، کرنل فریدی نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، روجر بول رہا ہوں کرنل صاحب، حکم کیجیے۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، روجر، بلیک کلب کے روڈف کو جانتے ہو؟ کرنل فریدی نے کہا۔ یس سر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا اسے اغوا کر کے اس سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ اوہ نہیں کرنل صاحب، ایسا تو ناممکن ہے۔ روڈوف گروپ کو ناراک کا سب سے خطرناک گروپ سمجھا جاتا ہے۔ اگر انہیں معمولی سی بھنک بھی پڑ گئی تو میں کیا، میرا کلب اور میرے خاندان سمیت سب کچھ ختم ہو جائے گا، روجر نے اس بار قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہاں کوئی گروپ جو یہ کام کر سکے؟ نہیں کرنل صاحب، ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جو اتنی جرات کر سکے۔ وہاں کا سب سے خطرناک گروپ بھی یہی ہے، باقی گروپ تو اس کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں، روجر نے جواب دیا۔ ناراک میں بلیک ایریا میں لیڈی روزیٹا بھی یہی تو کام کرتی ہے، کیا وہ یہ کام کر لے گی؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ویسے تو وہ انتہائی خطرناک گروپ کی چیف ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کی جرات نہیں کرے گی، روجر نے کہا۔ اوکے، اب اس گفتگو کو بھول جاؤ، کرنل فریدی نے کہا اور کیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فورڈ کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی، ویماگ سے کرنل فریدی بول رہا ہوں، لیڈی روزیٹا سے میری بات کراؤ۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے اب کے بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو کرنل فریدی، میں روزیٹا بول رہی ہوں، آپ نے بڑے عرصے بعد فون کیا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد نرم اور قدرے شگفتہ تھا، لیکن کرنل فریدی جانتا تھا کہ اس لہجے میں بات کرنے والی روزیٹا کس قدر شفاق اور ظالم گینگسٹر ہے، لیکن چونکہ اس کا ایسے گینگسٹروں سے کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے اس کا کبھی ان سے ٹکراؤ نہ ہوا تھا۔ روزیٹا اس کی ممنون احسان تھی کیونکہ ایک بار اتفاقاً کرنل فریدی ناراک کی ایک ویران سڑک سے گزر رہا تھا کہ اس نے سڑک کی سائڈ میں جھاڑیوں میں روزیٹا کو زخموں سے چور پڑے پایا، اسے گولیاں ماری گئی تھیں۔ کرنل فریدی کار روک کر نیچے اترا اور جب اسے چیک کیا تو وہ زندہ تھی، لیکن اس کی حالت بے حد خستہ تھی۔ کرنل فریدی نے ازراہ ترہم اسے اٹھایا اور ہسپتال پہنچا دیا اور پھر وہ اس وقت تک وہاں رکا رہا جب تک کہ روزیٹا کی زندگی آپریشن کے بعد خطرے سے باہر نہ آ گئی۔ دوسرے روز کرنل فریدی صرف یہ معلوم کرنے کے لیے وہاں گیا کہ اس عورت کی طبیعت بہتر ہے یا نہیں، اور پھر وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس نرم و نازک سیاہ فام عورت جسے دراصل ناراک کی بلیک ایریا کی پرنسس کہا جاتا ہے، اس کا نام روزیٹا ہے اور اس کے کلب کے لوگ وہاں موجود تھے۔ چنانچہ وہ سب کرنل فریدی کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کرنل فریدی کا شکریہ ادا کیا۔ روزیٹا کو ہوش آ چکا تھا، چنانچہ کرنل فریدی اس سے ملا۔ اس کے بعد نہ جانے روزیٹا نے کس طرح کرنل فریدی کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ وہ خود ناراک آ کر کرنل فریدی سے ملی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ روزیٹا، بلیک کلب کے روڈیف کو جانتی ہو تم؟ کرنل فریدی نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ اسے میں نہ جانوں گی تو اور کون جانے گا، کیا مسئلہ ہے؟ روزیٹا نے چونک کر کہا۔ کیا تم اسے اغوا کر کے پوچھ گچھ کر سکتی ہو؟ کھل کر بات کرنا، اس کا تمہیں منہ مانگ کر معاوضہ بھی ملے گا۔ کیا پوچھنا ہے اس سے؟ روزیٹا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ صرف اتنا کہ اس کا ہاٹ ورلڈ نامی تنظیم سے کیا تعلق ہے، اور اگر تعلق ہے تو اس ہاٹ ورلڈ کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق HW نامی خفیہ تنظیم سے ہے، جبکہ مجھے ہاٹ ورلڈ کے بارے میں معلومات چاہیے۔ آپ کیوں ہاٹ ورلڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ روزیٹا کا لہجہ اب بے حد سپاٹ سا ہو گیا تھا۔ یہ تنظیم مسلم ممالک کے خلاف کام کر رہی ہے اور میں نے اس کا خاتمہ کرنا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو پھر سن لیں، HW کا مطلب ہاٹ ورلڈ ہی ہے اور راڈ آف ناراک میں ہاٹ ورلڈ کا چیف ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس وقت ناراک کا سب سے بڑا گینگسٹر بنا ہوا ہے، ایسا گینگسٹر کہ اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی جرات کر ہی نہیں سکتا، روزیٹا نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس ہاٹ ورلڈ کے سلسلے میں پہلے مجھ سے بات ہوئی تھی، لیکن پھر اس روڈف کو منتخب کر لیا گیا۔
اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ہاٹ ورلڈ والے سیاف ہم پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ روزیٹا نے جواب دیا، پھر تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہاٹ ورلڈ کا چیف کون ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ نہیں کرنل صاحب، مجھے کیا روڈف کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ نام لینے والا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ نام زبان پر لانا بھی خوفناک جرم سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف ایک نام اس سلسلے میں سامنے آیا ہے اور وہ ہے سر آرتھر کا، جسے کنگ آف ہاٹ ورلڈ کہا جاتا ہے، اور بس۔ لیکن یہ سر آرتھر کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ روزیٹا نے جواب دیا، لیکن اس روڈف سے تو اس کا رابطہ رہتا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا۔ صرف یک طرفہ رابطہ ہوتا ہے، اور وہ بھی فون پر، روزیٹا نے جواب دیا۔ اوکے، بہت شکریہ، کرنل فریدی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں اب سر آرتھر کا نام کھٹک رہا تھا۔ وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس بارے میں وہ کس سے معلومات حاصل کرے کہ اچانک ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل فریدی بول رہا ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ ارے آپ ابھی تک آفس میں موجود ہیں؟ میں نے تو اس لیے آفس کا نمبر پریس کر دیا تھا کہ میری انگلیاں خود بخود اس نمبر کو پریس کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف سے ایمان کی مخصوص شگفتہ آواز سنائی دی، لگتا ہے کہ تم نے ہاٹ ورلڈ کا کوئی اہم سراغ لگا لیا ہے۔ ارے آپ روشن ضمیر مرشد ہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سر آرتھر کے بارے میں بتانا چاہتے ہو کہ تم لو لٹیا ہی ڈوب گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ کرنل صاحب پر اپنی کارکردگی کا خوب روب جھاڑوں گا، لیکن اب کیا کیا جائے، مرشد بہرحال مرشد ہی ہوتا ہے، بیچارہ مرید کس قطار و شمار میں آ سکتا ہے، عمران نے روڑ دینے والے لہجے میں کہا۔ تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا، اس نے تو ویسے ہی سر آرتھر کا نام لے دیا تھا۔ مجھے بھی ابھی تمہارے فون آنے سے چند لمحے پہلے ہی اطلاع ملی ہے کہ ناراک میں ہاٹ ورلڈ، جسے ایس ڈبلیو کہا جاتا ہے، انچارج بلیک کلب کا چیف روڈف ہے، جو وہاں کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ میں بجائے وہاں جا کر اس سے معلومات حاصل کروں، اس سے بہتر ہے کہ وہاں کے کسی اور گروپ کو اس کام پر معمور کر دوں۔ وہاں بلیک ایریے کی ایک لیڈی روزیٹا ہے، وہ بھی ناراک کی معروف گینگسٹر ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ روڈف واقعی ہاٹ ورلڈ کا ناراک میں انچارج ہے، اور اس کا چیف کوئی سر آرتھر ہے، جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کمال ہے، آپ نے تو صرف فون کال کے ذریعے ہی سر آرتھر کو ٹریس کر لیا، جبکہ مجھے لاکھوں ڈالرز خرچ کرنے پڑے ہیں۔ بہرحال یہ معلوم ہو گیا ہے کہ سر آرتھر واقعی کنگ آف ہاٹ ورلڈ ہے، اور وہ بحر الکاہن میں سان جوسے نامی جزیرے سے کال کرتا ہے، لیکن سان جوسے ویران جزیرہ ہے۔ میں نے سر آرتھر کی کال کی ٹیپ منگوائی اور اس کی آواز کو سنا تو میں نے اسے پہچان لیا کہ یہ سر آرتھر اسرائیل میں طویل عرصے تک قومی سلامتی کا مشیر رہا ہے۔ ایک بار اسرائیل میں ایک مشن کے دوران میں نے اسے اغوا کر کے اس سے معلومات حاصل کی تھیں، پھر اچانک وہاں ریڈ ہو گیا اور ہم اسے زندہ چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن اس کا مخصوص لہجہ آج بھی میرے حافظے میں محفوظ تھا۔ میں نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے کہ سان جوسے جزیرے کے بارے میں شاید آپ کو مزید معلومات ہوں۔ نہیں، میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل صاحب، اس ہاٹ ورلڈ کا اصل مقصد بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ لوگ ہیلی کاپٹر کی مدد سے اپنا ایجاد کردہ دھواں مسلم ممالک پر پھیلا رہے ہیں، جس سے بظاہر میزائل مشینری تباہ ہو جاتی ہے، جبکہ یہ دھواں اس ملک کی فضا میں 1 سال تک موجود رہتا ہے، اور ہاٹ ورلڈ والے ایک ویپن تیار کر رہے ہیں جس کا نام ہاٹ ویپن ہے۔ جس ملک کی فضا میں یہ دھواں موجود ہوگا، وہاں یہ ہاٹ ویپن جب فائر ہوگا تو اس دھوئیں کی وجہ سے پلک جھپکنے میں اس ملک کے انسان، جانور، بلڈنگز اور اسلحہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اس سے تمام مسلم ممالک کا خاتمہ کر کے یہودی سلطنت قائم کر دی جائے گی۔ اب اصل مسئلہ سر آرتھر نہیں ہے، بلکہ اس لیبارٹری کا سراغ لگانا ہے جہاں یہ ہاٹ ویپن تیار ہو رہا ہے، اور وہ بھی فوراً، کیونکہ پاکیزیا پر دھواں فائر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اصل مشن جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کسی بھی لمحے چیدہ مسلم ممالک پر ہاٹ ویپن فائر کر سکتے ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو کرنل فریدی کے چہرے پر موجود سنجیدگی کی تہ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ ویری بیڈ، یہ تو انتہائی خطرناک پوزیشن ہے، ہمارے پاس تو وقت بے حد کم ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل صاحب، وہ پراسرار ہیلی کاپٹر جس سے دھواں پھیلایا جاتا ہے، وہ ہیلی کاپٹر ایکریمیا کی چھوٹی ویران اور غریب ترین ریاست ٹنسی کے دارالحکومت ناشول سے اڑتا ہے، اور خلیج میکسیکو میں کسی بحری جہاز پر اتر جاتا ہے، اور پھر جس ملک کے خلاف اس نے کا آپریشن کرنا ہوتا ہے، اس ملک کے قریب سمندر میں موجود جہاز سے اڑتا ہے، اور آپریشن مکمل کر کے دوبارہ بحری جہاز پر اتر کر غائب ہو جاتا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پراسرار دھواں اور ہیلی کاپٹر، جس پر کسی قسم کا سائنسی حفاظتی نظام اثر نہیں کرتا، اس کا تعلق یقیناً اس لیبارٹری سے ہوگا جہاں یہ ہاٹ ویپن تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم غلط سائٹ پر کام کرتے رہے
تو یہ لوگ کسی بھی وقت مسلم ممالک پر ہاٹ ویپن فائر کر سکتے ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہاری بات درست ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم سان جوسے کو چیک کرو جبکہ میں ٹونسی ریاست کو چیک کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے، اگر آپ اس سے اتفاق کریں تو۔ وہ کیا؟ اسرائیل کے صدر کو یقیناً اس بارے میں تمام تفصیلات اور معلومات حاصل ہوں گی۔ اگر آپ کا وہاں کوئی سیٹ اپ ہو تو اس سے فوری معلومات مل سکتی ہیں۔ اس طرح درست ٹارگٹ پر کام ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس معاملے میں خاصا وقت ضائع ہو سکتا ہے، جبکہ وقت واقعی ہمارے لیے بالکل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو، کرنل فریدی نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل فریدی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ بلگارنیا کا کرنل ڈی اپنے آفس میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے، کیونکہ بلگارنیا کے سپر میزائل سیٹ اپ کو بھی پراسرار ہیلی کاپٹر اور گہرے سفید دھوئیں سے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا، اور باوجود کوشش کے ابھی تک وہ اس پراسرار ہیلی کاپٹر کا سراغ نہ لگا سکے تھے اور نہ ہی اس دھوئیں کے بارے میں جان سکے تھے۔ کرنل ڈی نے پوری دنیا میں موجود اپنے رابطوں کے ذریعے اس معاملے میں آگاہی کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی تھی، بلکہ جب سے اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل کے سپر میزائلوں کے سیٹ اپ کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے تو اس کا ذہن خاصا بدل گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس کا حتمی خیال تھا کہ یہ سب کچھ اسرائیلی حکومت کی طرف سے یا اس کی شے پر ہو رہا ہے۔ لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو اسرائیل اپنا کروڑوں ڈالرز کا اہم سپر میزائل سیٹ اپ تو تباہ نہ کیا جاتا۔ اسے جو اطلاعات ملی تھی اس کے مطابق اس سپر پاور سمیت دنیا میں ہر اس ملک کا سیٹ اپ ختم کیا گیا تھا جس نے میزائل سیٹ اپ قائم کیا تھا، حتیٰ کہ کافرستان اور افریقی ممالک بھی اس میں شامل تھے۔ اسے یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ دنیا میں تمام ممالک نے جن کے میزائل سیٹ اپ تباہ ہوئے تھے دوبارہ سیٹ اپ قائم کرنے پر کام شروع کر دیا ہے، اور اکثر باوسائل ملکوں نے تو چند روز میں ہی نیا سیٹ اپ قائم کر لیا ہے، جبکہ دوسرے ملک بہرحال اپنے اپنے وسائل کے مطابق اس کام میں مصروف تھے۔ بلگارنیا بھی ڈیفنس میزائلوں کا نیا سیٹ اپ قائم کر رہا تھا، لیکن یہ بات کرنل ڈی سمیت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس پراسرار تباہی کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے۔ اس نے سر سلطان کے ذریعے چیف آف پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی بات علی عمران سے ہوئی، اور علی عمران نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی معلومات ملی تو وہ انہیں بھی اطلاع دے گا، لیکن کئی روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس لازماً اپنے میزائل سیٹ اپ کے خلاف تباہی کے خلاف کام کر رہی ہوگی، اور اس کا اپنا ارادہ تھا کہ وہ ہر صورت اس تنظیم یا حکومت کے خلاف کام کرے جس نے یہ کارروائی کی ہے، لیکن چونکہ کوئی ٹارگٹ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ بے بس بیٹھا ہوا تھا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ پاک ایشیا سے علی عمران کی کال ہے سر۔ دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ او اچھا، کراؤ بات، کرنل ڈی نے چونک کر کہا۔ علی عمران MSCDS سے آکسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد عمران کی شگفتہ آواز سنائی دی، اور شاید یہ عمران کے لہجے کا اثر تھا کہ کرنل ڈی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر موجود بوجھ لفظ غائب ہو گیا ہو۔ کرنل ڈی بول رہا ہوں، آپ کی آواز نے میری پریشانی دور کر دی ہے۔ اس آواز شناسی کا بے حد شکریہ، آپ واقعی آوازوں کے صحیح قدردان ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنی آواز کے 10 بار ٹیپ تیار کر کے بھجوا دوں تاکہ آپ آئندہ سرے سے پریشان ہی نہ ہونے پائیں۔ دوسری طرف سے شگفتہ لہجے میں کہا گیا تو کرنل ڈی جیسا انتہائی سنجیدہ آدمی بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ نے یقیناً اس پراسرار ہیلی کاپٹر اور دھوئیں کے بارے میں کوئی حتمی معلومات حاصل کر لی ہوں گی، کرنل ڈی نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ سے چونکہ وعدہ کیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں آپ پاک ایشیا کو وعدہ خلاف نہ سمجھنا شروع کر دیں، اس لیے میں نے کال کی ہے۔ یہ ساری کارروائی ایک خفیہ تنظیم ہاٹ ورلڈ کی طرف سے کی جا رہی ہے جس کا چیف سر آرتھر ہے۔ سر آرتھر اپنے آپ کو کنگ آف ہاٹ ورلڈ بھی کہلواتا ہے، اور کئی سال پہلے سر آرتھر اسرائیل کی قومی سلامتی کا مشیر بھی رہا ہے۔ یہ پراسرار ہیلی کاپٹر ایکریمے کی ایک چھوٹی ویران اور غریب ترین ریاست ٹونسی کے دارالحکومت ناشول سے اڑتا ہے اور خلیج میکسیکو میں موجود کسی بحری جہاز پر اتر جاتا ہے، اور پھر جس ملک میں یہ کارروائی کی جاتی ہے یہ بحری جہاز اس ہیلی کاپٹر کو اس ملک کے قریب سمندر میں لے جاتا ہے، اور یہ ہیلی کاپٹر وہاں سے اڑ کر اس ملک میں کارروائی کر کے دوبارہ اسی بحری جہاز میں غائب ہو جاتا ہے، جبکہ سر آرتھر کی ایک ٹرانسمیٹر کال کا منبع چیک کیا گیا ہے۔ یہ منبع کے بحر الکاہل میں ایک جزیرے سان جوسے سے ملتا ہے، لیکن سان جوسے جزیرہ صدیوں سے ویران ہے، کیونکہ نہ وہاں پانی کا پینے کا ہے اور نہ ہی وہاں درخت وغیرہ ہیں، البتہ جھاڑیاں ہیں، اور اس دھوئیں کے بارے میں مزید جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق یہ دھواں صرف میزائل سیٹ اپ کی مشینری کو تباہ اور میزائل کا ناکارہ ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ دھواں اس ملک کی فضا میں 1 سال تک قائم رہتا ہے،
ہاٹ ورلڈ کے سائنسدان ایک اور خوفناک ہتھیار تیار کر رہے ہیں جس کا نام انہوں نے ہاٹ ویپن رکھا ہوا ہے۔ یہ ہاٹ ویپن اس ملک میں جیسے ہی فائر کیا جائے گا جہاں وہ پراسرار دھواں فضا میں موجود ہوگا تو پلک جھپکنے میں اس پورے ملک کے انسان، جانور، بلڈنگز اور اسلحہ سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، اور جہاں یہ وہ ہاٹ ویپن استعمال نہیں کیا جائے گا وہاں یہ دھواں 1 سال بعد بے اثر ہو جائے گا۔ یہ انتخاب کہ یہ ہاٹ ویپن کہاں استعمال کیا جانا ہے اس ہاٹ ورلڈ والوں کا کام ہے۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدگی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور جیسے جیسے عمران تفصیل بتاتا جا رہا تھا کرنل ڈی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران نے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اس قدر تفصیلی معلومات کیسے حاصل کر لیں، جبکہ کرنل ڈی اور دیگر اعلیٰ حکام اب تک معمولی سی معلومات بھی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ کمال ہے، آپ نے تو اس طرح تفصیلی معلومات حاصل کر لی ہیں جیسے کوئی کتاب آپ کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ ویل ڈن مسٹر علی عمران، ویل ڈن۔ کرنل ڈی نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، شکریہ، میں نے پہلے ہی آپ کی قدر شناسی کی تعریف سنی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہوں، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے بلکہ چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ہے۔ ان کے رابطے پوری دنیا میں موجود ہیں اور یہ تمام معلومات انہوں نے ہی حاصل کی ہیں۔ اب جو صورتحال ہے اور جس کے لیے چیف نے مجھے حکم دیا ہے میں آپ کو یہ ساری تفصیلات بتا کر عرض کر رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہاٹ ورلڈ کا چیف سر آرتھر ہے جو اسرائیل کی قومی سلامتی کا مشیر بھی رہا ہے، اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہاٹ ورلڈ یہودیوں کی کوئی تنظیم ہے جو اسرائیل کے تحت قائم کی گئی ہے، اور اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا ہے وہ صرف اسرائیل کو شک و شبہ سے بالاتر رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس خیال کے تحت کسی بھی لمحے تمام مسلم ممالک میں ہاٹ ویپن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح اربوں مسلمانوں کی شہادت کے بعد تمام مسلم ممالک کو یہودی سلطنت میں شامل کر لیا جائے گا، اور باقی دنیا کو یہ دھمکی دی جائے گی کہ ان میں سے کسی نے بھی یہودی سلطنت کے خلاف کوئی کارروائی کی تو انہیں بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ اس آئیڈیا کے تحت مسلمانوں کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ ہاٹ ویپن جہاں تیار ہو رہا ہے وہاں فوری حملہ کر کے اسے تباہ کرنا ضروری ہے، لیکن ابھی حتمی فیصلے طور پر یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہاٹ ویپن کہاں تیار ہو رہا ہے۔ یہ ٹونسی ریاست کے دارالحکومت ناشول میں بھی ہو سکتا ہے اور سان جوسے جزیرے میں بھی، یا کسی اور جگہ بھی۔ اسی لیے اسلامی سیکورٹی کونسل کے کرنل فریدی نے یہ طے کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ناشول میں کارروائی کریں گے، جبکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سان جوسے جزیرے میں کارروائی کرے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ خود اپنا ٹارگٹ کا انتخاب کر لیں۔ کیا یہ حتمی بات ہے کہ سر آرتھر وہ ہاٹ ورلڈ کا سربراہ ہے؟ کرنل ڈی نے کہا، جی ہاں، اول تو جہاں یہ سر آرتھر ہوگا وہاں یہ ہاٹ ویپن تیار ہو رہا ہوگا، اور بالفرض محال ایسا نہیں ہے تو اس سے بہرحال معلوم ہو جائے گا کہ ہاٹ ویپن کہاں تیار ہو رہا ہے اور سر آرتھر کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنا کوئی خاص نمبر مجھے دے دیں، میں سراغ لگا کر آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ کب تک ایسا ہو سکے گا؟ عمران نے کہا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر۔ تو آپ میرے فلیٹ کا نمبر نوٹ کر لیں، میں آج شام تک یہاں موجود رہوں گا، رات کو پاکیشیائی ٹیم کے ساتھ میں سان جوسے چلا جاؤں گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنا فون نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں شام سے پہلے آپ کو اس بارے میں تفصیل بتا دوں گا، کرنل ڈی نے کہا۔ اگر آپ ایسا کر لیں تو یہ پوری اسلامی دنیا پر آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ حافظ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا۔ تو کرنل ڈی نے کریڈل دبایا اور پھر فون سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ایکلیمیا کی ریاست ہیٹا جوسی میں کرنل رچرڈ سے میری بات کراؤ، کرنل ڈی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کرنل رچرڈ کا اس کا کسی زمانے کا گہرا دوست تھا اور کلاس فیلو بھی تھا، ان کی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ کرنل رچرڈ ایکلیمیا کی ایک ریاست ہیٹا جوسی میں ایک بہت معروف ریستوران کا مالک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبوں میں بند کھانے تیار کرنے والی ایک بے حد معروف فرم کا بھی مالک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے خفیہ طور پر جرائم کے خلاف کام کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، اس کا نام ریڈ فلاور تھا، اور یہ تنظیم ان جرائم کے خلاف کام کرتی تھی جو بڑے پیمانے پر لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن یہ کام وہ انتہائی خفیہ انداز میں کرتی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ بات اوپن ہو گئی تو ایکلیمیا کے بڑے بڑے سنڈیکیٹ اور گینگسٹر اس کے ریستوران اور اس کی فرم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ معاشی طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ کرنل رچرڈ سے کرنل ڈی کی ملاقات 1 ماہ پہلے ہوئی تھی، ایکلیمیا کے دارالحکومت میں ہوئی تھی، جہاں کرنل ڈی ایک سرکاری کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اور وہاں باتوں باتوں میں کرنل رچرڈ نے اسے بتایا تھا کہ اسرائیل میں قومی سلامتی کے سابق مشیر سر آرتھر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور سر آرتھر نے اسے بتایا تھا کہ وہ پوری دنیا کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تنظیم بنانے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے ایک ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا ہے
جس پر کرنل رچرڈ نے اسے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی عمران نے اسے سر آرتھر کا حوالہ دیا کہ سر آرتھر اسرائیل میں قومی سلامتی کا مشیر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں فوراً کرنل رچرڈ آ گیا۔ کرنل رچرڈ کی عادت تھی کہ وہ لوگوں سے تعلقات قائم رکھتا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ کرنل رچرڈ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سر آرتھر نے کہاں ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے۔ ابھی وہ بیٹھا یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، کرنل ڈی نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کرنل رچرڈ سے بات کیجیے سر۔ دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو کرنل رچرڈ، میں کرنل ڈی بول رہا ہوں۔ کرنل ڈی نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ اس نے اپنا مخصوص نام کرنل ڈی دہرایا تھا کیونکہ کرنل رچرڈ بھی اسے اس کے اصل نام کی بجائے اسی نام سے پکارتا تھا۔ تمہیں کیسے فرصت مل گئی مجھ سے بات کرنے کی؟ دوسری طرف سے کرنل رچرڈ کی بے تکلفانہ آواز سنائی دی۔ تم نے مجھے پچھلی ملاقات میں سر آرتھر کے بارے میں بتایا تھا، جو جرائم کے خلاف کام کرنے والی کوئی بین الاقوامی تنظیم بنانا چاہتے تھے۔ کیا یاد آ گیا ہے یا نہیں؟ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت سے ہٹ کر کام کروں۔ کیا تمہارے پاس سر آرتھر کا کوئی فون نمبر ہے یا اس کے ہیڈ کوارٹر کا ایڈریس وغیرہ؟ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو میری بات نہیں ہوئی تھی، البتہ اس نے مجھے ایک فون نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگا میری بات اس نمبر کے ذریعے اس سے ہو جائے گی۔ کیا نمبر ہے؟ کرنل لی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ کہاں کا ہے یہ نمبر؟ یہ تو معلوم نہیں، ایکریمیا کی کسی ریاست کا ہوگا۔ تم نے اس نمبر پر اس سے کبھی بات کی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تو پھر میں تمہارا حوالہ دے کر سر آرتھر سے بات کروں؟ کیا وہ فون اٹینڈ کر لے گا؟ ضرور کرے گا، کرنل رچرڈ نے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، میں اس سے بات کے بعد تم سے تفصیلی بات کروں گا۔ گڈ بائے، کرنل ڈی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے سامنے پڑے ہوئے رائٹنگ پیڈ پر نمبر درج کیا اور پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھایا۔ اس نے ایک کے بعد ایک کئی بٹن پریس کر دیے۔ یس، رضوان بول رہا ہوں جناب، آپریشن روم سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ رضوان، ایک فون نمبر نوٹ کرو، یہ نمبر کسی سر آرتھر کا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نمبر پوری دنیا میں کہاں نصب ہے۔ کیا تم یہ معلوم کر لو گے؟ یس سر، آپ نمبر بتائیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل لی نے نمبر بتا دیا۔ یہ ایکریمین سیٹلائٹ کا نمبر ہے، اس کی ٹیسٹنگ میں کچھ وقت لگے گا، بہرحال یہ نمبر ٹیسٹ ہو جائے گا۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ جی 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اوکے، رزلٹ حتمی ہونا چاہیے، یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے۔ اور ہاں، یہ بھی سن لو کہ صرف کوئی علاقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس قدر تفصیلات سے معلومات مل سکے تم نے بتانی ہوں گی، کرنل ڈی نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل ڈی نے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سر آرتھر کا اصل ٹھکانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس علی عمران کو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈی نے کہا۔ رضوان بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے آپریشن روم انچارج رضوان کی وہ مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ سر، یہ نمبر ایکریمین سیٹلائٹ کا نہیں ہے بلکہ اسرائیلی سیٹلائٹ کا ہے، اور میں نے بے حد محنت سے اسے بہرحال ٹریس کر لیا ہے۔ یہ نمبر بظاہر شمالی امریکہ کے قریب خلیج میکسیکو اور بحر الکاہل میں واقع ایک جزیرے سان جوسے سے پر نصب ہے، لیکن جب میں نے اس نمبر پر کال کی تو دوسری طرف سے گھنٹی تو بجی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس پر مخصوص آواز سنائی دی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا نمبر لنک آگے کسی اور جگہ سے ہے، اور اس جزیرے پر ڈوجنگ مشین موجود ہے کیونکہ وہ مخصوص آواز ڈوجنگ مشین کی تھی۔ چنانچہ میں نے کال آف کر دی اور پھر میں نے مخصوص مشینری کے ذریعے محنت کر کے اس ڈوجنگ مشینری کا ٹارگٹ معلوم کر لیا۔ ڈوجنگ مشینری یہ نمبر سان جوسے سے ایکریمیا کی ریاست جارجیا کے مشہور شہر جیکسن میں ٹرانسفر کرتی ہے، وہاں یہ نمبر نصب ہے۔ میں نے جیکسن کی تفصیلی نقشے سے اس کی اصل لوکیشن ٹریس کر لی ہے۔ جیکسن کا ایک کلب جس کا نام کروز کلب ہے، وہاں یہ نمبر نصب ہے، رضوان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا معلومات حتمی ہیں؟ کرنل ڈی نے کہا۔ یس سر، 100% حتمی ہیں۔ گڈ شو رضوان، تم نے واقعی کام کیا ہے، ویل ڈن، کرنل ڈی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تھینک یو سر، رضوان کی کپاتی ہوئی آواز سنائی دی، کیونکہ کرنل ڈی کی طرف سے تحسین اس کے لیے واقعی بڑا اعزاز تھا۔ کرنل ڈی کے چہرے پر بھی مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ رضوان نے محنت کر کے اسے اس قابل کر دیا تھا کہ وہ اب عائشہ کو بتا سکتا تھا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ البتہ اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ہاٹ ویپن واقعی ٹنسی ریاست میں تیار ہو رہا ہے یا جارجیا میں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جارجیا اور ٹنسی ریاست دونوں ایک دوسرے سے ملحقہ ہیں۔ بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب میجر پرمود کو جارجیا بھیجے گا۔
وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ علی عمران MSc DSc آکسن بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایمان کی مخصوص شگفتہ سی آواز سنائی دی، جسے سن کر بے اختیار کرنل ڈی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ کرنل ڈی فرام بلگارنیا، کرنل ڈی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او آپ، اب آپ سے تو مذاق کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ آپ بھی چیف ہیں، ورنہ ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے بستوں میں ایک جیومیٹری باکس ہوتا ہے جس میں ایک ڈی اور پرکار ہوتی ہے، جس سے جغرافیہ کے سوال حل کیے جاتے ہیں۔ ایمان کی زبان روانہ ہو گئی۔ مسٹر علی عمران، سر آرتھر کو ٹریس کر لیا گیا ہے، اس کا ایک نمبر مجھے مل گیا اور ہمارے آپریشن روم کے انچارج نے انتہائی محنت سے اس بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہ نمبر اسرائیلی سیٹلائٹ کا ہے اور بظاہر یہ نمبر سان جوسے جزیرے پر نصب ہے، لیکن اصل میں یہ نمبر کریمیا کی ریاست جارجیا کے معروف شہر جیکسن میں ایک کلب جسے کروز کلب کہا جاتا ہے میں نصب ہے۔ کرنل ڈی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، کیا آپ وہ نمبر بتائیں گے؟ ایمان نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو کرنل ڈی نے اسے نمبر بتا دیا کہ کیا یہ بات حتمی ہے کہ یہ نمبر سر آرتھر کا ہے؟ ہاں، یہ بات حتمی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میجر پرمود کو جارجیا بھیجا جائے، تاکہ جارجیا اور ٹنسی ریاست دونوں ملکہ ریاستیں ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہاٹ ویپن جارجیا میں تیار ہو رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر آرتھر نے ہاٹ ویپن کا ہیڈ کوارٹر جارجیا میں بنایا ہوا ہو، ہاٹ ویپن کی لیبارٹری ٹنسی ریاست کے دارالحکومت ناشول میں ہو۔ کرنل ڈی نے کہا، ضرور بھیجے جناب، مسئلہ اسلامی دنیا کی بقا کا ہے، جو بھی اس میں کامیاب ہوگا وہ بہرحال اسلام کی ہی خدمت کرے گا۔ عمران نے جواب دیا، اوکے، اللہ حافظ۔ کرنل ڈی نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ میجر پرمود بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے میجر پرمود کی آواز سنائی دی۔ میرے آفس میں آ جاؤ، تمہارے لیے ایک انتہائی اہم مشن میرے پاس ہے، کرنل ڈی نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، میں حاضر ہو رہا ہوں، دوسری طرف سے میجر پرمود کی مستعد آواز سنائی دی۔ تو کرنل ڈی نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں بلیک زیرو میز کے پیچھے خاموش بلکہ کسی حد تک ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ عمران ٹیم لے کر سان جوسے جانے کا پروگرام بنا چکا تھا، لیکن پھر عمران نے یہ پروگرام فوری طور پر ملتوی کر دیا اور خود وہ فلیٹ سے دانش منزل آ گیا، اور گزشتہ 2 گھنٹوں سے وہ لیبارٹری میں تھا، جبکہ اس نے لیبارٹری جانے سے پہلے بلیک زیرو کو بتا دیا تھا کہ بلغاریہ کے کرنل ڈی نے اسے فون کر کے بتا دیا ہے کہ سان جوسے میں ڈوجنگ مشینری نصب ہے، جبکہ سر آرتھر کا فون نمبر جو کرنل ڈی کے مطابق حتمی تھا وہ کریمیا کی ریاست جارجیا کے شہر جیکسن کے ایک کلب میں نصب تھا۔ اس لحاظ سے سان جوسے جانا صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا، جبکہ عمران لیبارٹری میں کرنل ڈی سے حاصل شدہ نمبر کو اب خود چیک کرنے میں مصروف تھا۔ بلیک زیرو سمجھتا تھا کہ اگر فوری طور پر اس ہاٹ ویپن کو تباہ نہ کیا گیا تو کسی بھی لمحے یہودی اس ویپن سے پورے پاک ایشیا کو جلا کر راکھ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، بلیک زیرو کے نزدیک خطرہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ بلیک زیرو خاموش اور ساکت بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اصل ٹارگٹ کی نشاندہی کیسے ہوگی۔ اسی لمحے سے ایمان کے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، ایمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا معلوم ہوا ہے ایمان صاحب؟ کرنل ڈی نے درست لائن پر کام کیا ہے، یہ فون نمبر واقعی سر آرتھر کا ہے اور جارجیا ریاست کے شہر جیکسن کے کروز کلب میں نصب ہے، میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، اور کرنل ڈی نے یہ بتا کر مجھے اور ٹیم کو سان جوسے میں خراب ہونے سے بچا لیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اصل مسئلہ تو اس لیبارٹری کا ہے جہاں وہ ہاٹ ویپن تیار ہو رہا ہے، اس کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ دیکھو، میں کوشش کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وہ کافی مسلسل اور کافی دیر تک نمبر پریس کرتا رہا اور پھر دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ملٹری سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ اسرائیل بول رہا ہوں، سر آرتھر سے پریزیڈنٹ صاحب خود بات کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، سر آرتھر بول رہا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سر آرتھر کی مخصوص آواز سنائی دی، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کریں، عمران نے ملٹری سیکریٹری کے لہجے میں کہا۔ ہیلو، عمران نے اس بار اسرائیلی پریزیڈنٹ کے لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے فوراً ہی رابطہ ختم کر دیا گیا۔ تو عمران اور بلیک زیرو دونوں بے اختیار چونک پڑے۔
ایمان نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیا ہوا ایمان صاحب؟ یہی کہ وہاں وائس چیکر کمپیوٹر موجود ہے۔ اس میں ملٹری سیکرٹری کی آواز فٹ نہ تھی، اس لیے رابطہ کرا دیا گیا، لیکن اسرائیلی کمپیوٹر کی آواز کمپیوٹر میں فٹ تھی، اس لیے جیسے ہی میں نے ان کے لہجے میں بات کی، کمپیوٹر نے کال اوکے کرنے کی بجائے کاٹ دی، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اب آپ کیا کریں گے؟ وہ سرخ جلد والی ڈائری دو، اب کسی اور کا سہارا ڈھونڈنا پڑے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دراز سے سرخ جلد والی زخیم اور بھاری ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران کافی دیر تک پلٹتا رہا، پھر اس نے ڈائری کو بند کر کے رکھا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تیز میوزک کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دی۔ رابرٹ کلب، ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ بگ جان سے بات کراؤ، میں ایشیا کے ملک پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے بھی سرد اور تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ پھر میوزک کا شور یکلخت بند ہو گیا۔ ہیلو، بگ جانز بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ ٹھہرا ہوا سا تھا۔ پاکیشیا سے علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں۔ اوہ اوہ آپ، اوہ بڑے طویل عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے مسٹر علی عمران، دوسری طرف سے چونک کر اور قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم ولنگٹن چھوڑ کر ایسی غریب ریاست میں آ گئے ہو کہ جہاں فون کرتے ہوئے بھی توہین محسوس ہوتی ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے بگ جانز بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ آپ جارجیا کو غریب ریاست کہہ رہے ہیں؟ یہ واقعی کسی زمانے میں غریب ریاست تھی، لیکن اب تو یہ کریمیا کی امیر ترین ریاست ہے، یہاں تو اب سونے کی کانیں دریافت ہو چکی ہیں، بگ جانز نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تو یہ ایک آدھ کان تمہارے سر میں بھی آ گئی ہوگی۔ یہاں دولت لوگوں کی جیبوں سے باہر منڈتی رہتی ہے، اس لیے مجھ جیسے لوگ جو دوسروں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے کلب اور ڈانس گھر قائم کر لیتے ہیں۔ جیکسن شہر کبھی گئے ہو؟ ہاں، کیوں؟ ریاست کا بہت بڑا شہر ہے، اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں، بگ جانز نے چونک کر کہا۔ سنا ہے کہ جیکسن میں ایک بہت بڑی لیبارٹری قائم کی گئی ہے۔ لیبارٹری اور جیکسن میں؟ او نہیں عمران صاحب، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، وہاں سے قریب تر پہاڑی علاقہ ہے جہاں سونے کی بے شمار کانیں دریافت ہوئی ہیں، اس لیے اس پورے علاقے میں فوج کا قبضہ ہے۔ صرف جیکسن شہر میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور شہر میں کسی لیبارٹری کے کیمپ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیکسن شہر میں کوئی کروز کلب ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ ہاں، وہاں کا بہت بڑا اور مشہور کلب ہے، اس کا مالک فرینک میرا بہترین دوست ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے کھل کر بات کریں، آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ بگ جانز نے اس بار قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ دیکھو بگ جانز، مجھے معلوم ہے کہ تم یہودی نہیں ہو، اور نہ صرف کہ تم یہودی نہیں ہو، بلکہ یہودیوں کے لیے تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ بھی نہیں ہے، جبکہ یہودیوں نے ایک تنظیم ہاٹ ورلڈ بنا کر پوری دنیا کے مسلم ممالک کو جلا کر راکھ کر دینے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور اس ہاٹ ورلڈ کا سربراہ سر آرتھر ہے، جو پہلے اسرائیل میں قومی سلامتی کا مشیر ہوا کرتا تھا، اور اس کا مخصوص فون نمبر جیکسن کے کروز کلب میں نصب ہے، جبکہ اس کی ڈوجنگ مشین جزیرہ سان جوسے میں ہے۔ بہرحال جارجیا سے ملکہ چھوٹی ریاست ٹونسی کے دارالحکومت ناشور میں ایک خفیہ لیبارٹری موجود ہے، جہاں سے ایک سفید رنگ اور عجیب ساکھ کا ہیلی کاپٹر عام طور پر اڑتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اصل لیبارٹری کہاں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہودی کسی بھی لمحے اپنا مخصوص ہتھیار استعمال کر کے مسلم ممالک کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، اسی طرح اربوں انسان جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب تم بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اگر تم حتمی معلومات کا معاوضہ لینا چاہتے ہو، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جارجیا میں کوئی لیبارٹری نہیں ہے اور یہ بات حتمی ہے۔ ٹونسی کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میرا وہاں آنا جانا نہیں ہے، البتہ جارجیا اور ٹونسی سے ملکہ ایک اور ریاست ہے، کیرولینا، یہ کریمیا کی سب سے مشہور ریاست ہے۔ اس کا وہ حصہ جو ٹونسی سے ملکہ ہے، وہاں وسیع و عریض صحرا ہے۔ اس صحرا میں کئی جگہوں پر کریمین فوج کے اڈے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں یہودیوں کی کوئی بہت بڑی خفیہ لیبارٹری ہے۔ اس کے صحیح محل و وقوع کا علم نہیں ہے، البتہ اس سے ملکہ ایک بہت بڑا شہر ہے، کارگو۔ اس شہر میں کثرت سے سیاح آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہاں کے جوئے خانے اور کلب پورے کریمیا میں مشہور ہیں۔ یہاں ایک کلب ہے جس کا نام کروز کلب ہے، اس کلب کا مالک سر آرتھر ہے اور وہ اسرائیلی یہودی ہے، بگ جان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری کے بارے میں کہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ کارگو شہر سے معلوم ہو سکتا ہے، میں واضح طور پر کچھ نہیں بتا سکتا، بگ جان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کارگو میں کوئی ٹپ جو وہاں ہمارے لیے اسلحہ، رہائش اور کاریں وغیرہ مہیا کر سکے؟
ہاں، وہاں ایک ریڈ لائٹ کلب ہے، انتہائی بدنام کلب ہے، لیکن اس کا مالک رابرٹ بات کا پکا ہے اور وہ میرا دوست ہے۔ میں اسے فون کر دوں گا اور تمہارا نام بتا دوں گا، تم اسے میرا حوالہ دے کر کام لے سکتے ہو۔ بگ جان نے کہا، اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے اصل ٹارگٹ وہی صحرا ہے، کیرولینا، جارجیا اور ٹنسی کا سرحدی علاقہ۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سان جوسے کا مشن کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن اب ٹیم نے ایکریمیا جانا ہے۔ تم ٹیم کو تیاری کا حکم دے دو، عمران تمہارا لیڈر ہوگا، وہ تم سے خود ہی رابطہ قائم کرے گا اور تمہیں بریف بھی کر دے گا۔ آج رات ہی ٹیم روانہ ہو جائے گی، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھ دیا۔